दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे बुजुर्ग तो बिल्लियों को जानवर मानते ही नहीं है, बल्कि उनके मुताबिक बिल्लियां कुछ और ही है, और ऐसा मानने की उनके पास एक बहुत बड़ी वजह भी है। आज की वीडियो में आपको इस्लाम की रोशनी में बिल्लियों के बारे में कुछ हैरान कर देने वाले राजों के बारे में बताएंगे। इसके अलावा बिल्लियों के बारे में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल कि क्या वाकई में बिल्लियां हमें दौलतमंद बना सकती है? बिल्ली अगर रास्ता काटे तो क्या होता है? क्या बिल्ली के रोने से किसी घर वाले की मौत हो जाती है? बिल्ली और जिन्नात का आपस में क्या रिश्ता होता है? बिल्ली के बारे में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या राज बताए? बिल्ली को घर से भगाने वालों को कौन सी बद्दुआ लगती है? साथ ही साथ आपको इस बारे में भी आपको बताया जाएगा कि आपने बिल्लियों के साथ ऐसा क्या करना है कि बिल्ली आपके लिए दौलत, बरकत और रहमत लेकर आए। अल्लाह ताला ने कहीं भी अपने आप को सिर्फ इंसानों का रब नहीं कहा है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है। यानी अल्लाह ताला ना सिर्फ तमाम जहानों का रब है, बल्कि उस जहानों में जितनी भी मखलूकात रहती है उन तमाम का भी रब है। इन मखलूकात में इंसान के अलावा जिन्नात, फरिश्ते, शयातीन और जानवर भी शामिल है। और भी ना जाने अल्लाह ताला की कितनी मखलूकें हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं। तमाम ही बुजुर्गों यानी अल्लाह के वलियों में अगर कोई बुजुर्ग अल्लाह ताला की तमाम ही मखलूक को बेहतर तौर पर समझ सकता था और हर एक मखलूक की बोली भी जानता था, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे। बल्कि बाबा फरीद की तो करामत ही यही थी कि आप चिड़ियों से बातें करते थे। आप खुद भी चिड़ियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और चिड़िया भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी। लेकिन बाबा फरीद सिर्फ चिड़ियों से ही नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की जितनी भी दूसरी मखलूकात है जिनमें बिल्लियाँ भी शामिल है, ना सिर्फ उनकी बातें ही समझ सकते थे बल्कि उनसे बातचीत भी कर सकते थे। बाबा फरीद का रूटीन हुआ करता था कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप चिड़ियों को दाना डालते थे, जिसके बाद बहुत सारी चिड़िया आपके आसपास जमा हो जाया करती थी। अब दोस्तों, बिल्ली क्योंकि एक शिकारी जानवर है, तो बहुत सारी चिड़ियों को एक साथ देखने के बाद बिल्लियां भी वहां आ जाया करती थी और अक्सर बिल्लियां चिड़ियों पर हमला करके चिड़ियों को पकड़कर खाने की कोशिश करती थी। बाबा फरीद ने अपने पास एक कपड़ा रखा हुआ था। जब भी कोई बिल्ली चिड़ियों को खाने आती तो बाबा फरीद उस कपड़े को इकट्ठा कर कर एक गेंद सा बना लेते और कपड़े का वो गेंद बिल्ली पर मार देते ताकि बिल्ली भाग जाए। एक दिन बाबा फरीद का खिदमत गुजार कहने लगा कि आप बार बार बिल्लियों को कपड़े से मारकर भगाते हैं, इससे तो बिल्लियों को जरा भी चोट नहीं लगती। यही वजह है कि बिल्लियां बार बार वापस आ जाती है। आप ऐसा करें कि बिल्ली को जूती फेंक कर मारे। एक दफा बिल्ली को जूती लगेगी तो दोबारा बिल्ली लौट कर नहीं आएगी। ये सुनते ही बाबा फरीद को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा और बाबा फरीद गुस्से में अपने खिदमत गुजार को कहने लगे कि मैं तुझे ना जूती से मारूं, खबरदार दोबारा अपने मुंह से बिल्ली के बारे में कभी ऐसी बात निकाली तो। जिसके बाद बाबा फरीद का कहना था कि मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों को मारने से सख्त मना फरमाया है। बाबा फरीद फरमाते हैं, बल्कि आपका ये हुक्म है कि अगर किसी बिल्ली को मारना भी हो तो रुई का गोला बनाया जाए और उस रुई के गोले से बिल्ली को मार कर भगाया जाए। बाबा फरीद का कहना था कि मैंने बिल्लियों में दो चीजें देखी है जिनके बाद ना सिर्फ मैं बिल्लियों की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ बल्कि इनसे डरता भी हूँ। बाबा फरीद का कहना था कि बिल्ली के अंदर जो पहली चीज पाई जाती है कि अल्लाह ताला बिल्ली की दुआ इतनी जल्दी कबूल करता है जितनी हर साल हज करने और रात दिन अल्लाह ताला की इबादत करने वाले की भी नहीं करता। इसीलिए मैं बिल्लियों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन बिल्लियों में जो दूसरी बात पाई जाती है कि बिल्ली की बद्दुआ भी इतनी तेजी से लगती है जितनी कि किसी मजलूम की बद्दुआ, और यही वजह है कि मैं बिल्लियों से डरता हूँ कि कहीं मैं बिल्लियों के साथ कुछ बुरा ना कर दूं जिसके बाद बिल्लियों की बद्दुआ मुझे भी लग जाए।
یعنی میرے نور حدیث چینل کے پیارے ویورز، اگر کوئی بلی آپ کے لیے دعا کرتی ہے، آپ کو دعا دیتی ہے، تو بلی کی وہ دعا آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور لگے گی۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی بلی آپ کو بد دعا دے دیتی ہے تو اس چیز کا بھی یقین رکھے کہ وہ بھی آپ کو ضرور لگے گی۔ ایک اور جگہ بابا فرید کا بلیوں کے بارے میں کہنا تھا کہ میں نے بہت بار بلیوں کی شکل میں جنات کو دیکھا ہے، لیکن بلیوں کی شکل میں جو زیادہ تر جنات گھوم پھر رہے ہوتے ہیں وہ اچھے اور نیک جنات ہوتے ہیں، جو انسانوں کے لیے بالکل بھی برے نہیں ہوتے، بلکہ بلیوں کی شکل میں گھومنے والے زیادہ تر جنات انسانوں کے لیے دوستانہ ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں اور انسانوں کی بھلائی چاہتے ہیں، اور زیادہ تر جنات جو بلیوں کی شکل لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ بلیوں کے بعد دوسرے جس جانور کی شکل میں نے جنات کو سب سے زیادہ آتے دیکھا ہے وہ ہے کالا کتا، جس پر سفید داغ ہو۔ لیکن کالے کتے کی شکل اختیار کر کے جو زیادہ تر جنات آتے ہیں وہ برے جنات ہوتے ہیں، جو کہ انسانوں کے سخت دشمن ہوتے ہیں، اور کتے کی شکل میں آنے والے جنات زیادہ تر مسلمان بھی نہیں ہوتے۔ ایک دن ایک شخص بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ سے بحث کرنے لگا۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ آپ ہر وقت چڑیوں اور جانوروں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم انسانوں اور جانوروں کا کیا مقابلہ؟ یہ جانور تو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے۔ جس کے بعد بابا فرید کا کہنا تھا کہ تمہارے اور ان جانوروں کے درمیان صرف کپڑوں کا فرق ہے، اگر تمہارے جسم پر کپڑے موجود نہ ہو تو تم بھی جانور ہی ہو۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ بلیوں کے اندر 4 باتیں پائی جاتی ہے، اور ان 4 باتوں کی ہی وجہ سے اللہ تعالیٰ بلی کو بے حد پسند کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ بلی کا تعلق شیر کے خاندان سے ہے، اور شیر کی ہی طرح بلی کسی سے بھی نہیں ڈرتی، اور جس طرح شیر بہت عقل مند جانور ہوتا ہے اسی طرح بلی میں بھی بہت ہی زیادہ عقل پائی جاتی ہے۔ اور میرے پیارے بہن بھائیوں، آج سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ بلیوں کے اندر بہت ہی زیادہ عقل پائی جاتی ہے، اور بلی ہر بات کو سمجھ سکتی ہے، اور آپ جو کچھ بھی بلی سے کہتے ہیں یا بلی کے سامنے کرتے ہیں، بلی کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یا آپ کیا کر رہے ہیں۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ بلیوں کے اندر جو دوسری بات جو پائی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلیاں بے حد پسند تھی، بلکہ کچھ روایتوں میں تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلی پال رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بلیوں سے اتنا زیادہ پیار کرتے تھے کہ ایک بلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آیا کرتی تھی تو آپ پانی کا برتن اس کے سامنے اوندھا کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ آسانی سے پانی پی لیا کرے، اور جب وہ پانی پی لیتی تھی تو آپ اسی پانی کے برتن کے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے، جس سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ بلیاں ناپاک جانور نہیں بلکہ یہ ایک پاک جانور ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر چاہے مکہ ہو یا مدینہ یا مسجد نبوی ہی کیوں نہ ہو، آپ کو بلیاں عام گھومتی پھرتی نظر آ جاتی ہے۔ نہ تو بلیوں کو مسجد نبوی میں آنے سے منع کیا جاتا ہے اور نہ ہی کسی دوسری مقدس جگہ میں، لیکن ہم لوگوں کی بدقسمتی، ہمارے ملک میں ایسے کچھ لوگ ضرور ہیں جو اپنے گھر میں بلیوں کو برداشت نہیں کر پاتے۔ جیسے ہی کوئی بلی ان کے گھر میں آ جاتی ہے تو وہ جوتی چپل یا جو کچھ ان کے ہاتھ میں آتا ہے، بے شک پتھر ہی کیوں نہ ہو، وہ اٹھاتے ہیں اور بلی کو دے مارتے ہیں۔ اور شاید ہماری اسلام سے یہی دوریہ ہے کہ آئے دن ہم پر مصیبتیں اور پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہے، جبکہ بابا فرید کے مطابق بلی کے اندر جو تیسری بات پائی جاتی ہے کہ بلی کبھی بھی کسی انسان کو اپنا مالک نہیں مانتی۔ بے شک آپ بلی کا چھوٹا سا بچہ لے کر پال لے، جس کسی نے بھی بلی کو رکھا ہوتا ہے، بلی اسے پیار کرتی ہے، اس کے ساتھ کھیلتی ہے، لیکن کبھی بھی اس کو اس طرح سے مالک نہیں مانتی جس طرح سے کتا اپنے پالنے والے کو مالک مانتا ہے۔ بلی کی فطرت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بلی صرف اللہ کو مالک مانتی ہے، اللہ کے سوا وہ کسی کو مالک نہیں مانتی۔
جبکہ بلی کے اندر جو چوتھی خوبی موجود ہے کہ بلی نے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کی تھی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی تھی جس پر انسانوں سمیت جو کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار انسان تھے ان کے علاوہ تمام جانوروں کی ایک ایک جوڑی کو سوار کر لیا تھا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کی شکل میں عذاب نازل کیا تھا جس میں وہ قوم بہہ گئی تھی۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تھی تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر ایک چوہا اور چوہی کی جوڑی موجود تھی جنہوں نے بہت تیزی سے اپنی آبادی بڑھانا شروع کر دیا، جس کے بعد کشتی پر چوہے ہی چوہے ہو گئے۔ یہ چوہے کشتی پہ موجود اناج کو بھی کھانے لگے اور کشتی میں سوراخ بھی کرنے لگے، جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے اس کے بارے میں دعا کی کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بلہ اور بلی کی جوڑی بھیجی اور اس بلہ اور بلی کی جوڑی نے کشتی پر موجود زیادہ چوہوں کو ختم کر دیا۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ یہ چار چیزیں بلی کو بہت زیادہ افضل جانور بنا دیتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی میں بلی اور دولت کا کوئی آپس میں تعلق ہے؟ آپ اکثر سنتے رہتے ہوں گے کہ فلانا شخص بلیوں کو کھانا یا پانی ڈالا کرتا تھا یا ان سے پیار کیا کرتا تھا، جس کے بعد اس کے حالات ایسے بدلے جیسے حالات بدلنے کا حق بنتا ہے۔ اور پیارے بہن بھائیوں، ایسی کہانیاں صرف آپ نے ہی نہیں بلکہ میں نے بھی سنی، پوری زندگی ایسی کہانی سنتا بھی آ رہا ہوں اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہوں، بلکہ میں خود آپ کو اس چیز کی گواہی دے سکتا ہوں کہ جو کوئی بھی بلیوں کا خیال رکھتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے یا پھر ان کے کھانے پینے کا اچھی طرح سے خیال رکھتا ہے لیکن بالکل بے لوث ہو کر، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت، اس کی زندگی میں، اس کے پیسوں میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اس انسان کی رزق کی تنگی کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ جب کوئی بھی انسان غیر مخلوق یعنی دوسرے جانوروں اور جانداروں کا خیال رکھنا شروع کر دیتا ہے صرف اللہ کی رضا کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ دوسرے جانوروں کا رزق اس سے وابستہ کر دیتا ہے۔ اگر اس انسان کی قسمت میں بہت کم رزق لکھا تھا تو اس انسان کو دوسری مخلوقوں کے نصیب کا رزق بھی ملنے لگتا ہے۔ لیکن کچھ جانور کیونکہ دوسرے جانور سے زیادہ افضل ہوتے ہیں، جیسے کہ پرندے ہو گئے اور خاص کر بلیاں ہو گئی، اسی لیے اگر آپ پرندوں اور بلیوں کا خیال رکھتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں اور اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو آپ ان کے لیے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ ڈالتے رہتے ہیں، یا پھر آپ کے گھر میں جو بھی بچا کچا کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے آپ ان پرندوں اور بلیوں وغیرہ کو ڈالتے رہتے ہیں، تو ان کے صدقے آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے اور آپ کے جتنے بھی رزق اور دولت کے مسئلے ہیں وہ ایسے دور ہونے لگتے ہیں کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ جب بھی کوئی شخص اللہ کی غیر مخلوق یعنی جانوروں کو کھانا پانی ڈالنا شروع کرتا ہے یا ان سے صرف پیار ہی شروع کر دیتا ہے تو جو سب سے پہلے اس کے ساتھ جو چیز ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں اور اس کے پیسے میں برکت آنے لگتی ہے، اس کے بعد جو دوسری چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر برسنے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہے، اس کی جتنی بھی بندشیں ہوتی ہے وہ دور ہونے لگتی ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر اس کے رزق میں اضافہ ہونے لگتا ہے اور چوتھے نمبر پر وہ دولت مند ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ بھی رزق، دولت ان دونوں چیزوں کے حوالے سے پریشان ہیں یا آپ امیر اور دولت مند ہونے کی خواہش رکھتے ہیں تو اللہ کی جتنی بھی مخلوقیں ہو، پھر چاہے وہ پرندے ہو، بلیاں ہو، ان کا خیال رکھیں، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کی مخلوقوں سے بے لوث ہو کر پیار کرنا ہے، بے لوث ہو کر ان کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کر کریں گے کہ آج میں ان کو دانا پانی یا کھانا ڈالنا شروع کروں اور کل مجھے دولت اور رزق ملنا شروع ہو جائے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ اگر آپ بے لوث ہو کر اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے،
تبھی آپ کو پھل لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائیوں کی جتنی بھی مشکلیں ہیں اور پریشانیاں ہیں ان کو دور فرمائے، ان کے گھروں میں زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلی ایک ایسا جانور ہے جو اپنے پالنے والے کے ساتھ ہمیشہ جڑی رہتی ہے اور برسوں بعد بھی اسے پہچان کر اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتی ہے۔ اور آج کل تو ہر گھر پر بلی کا ہونا ایک فیشن بن چکا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ایک بچہ سو رہا ہے اور بچے کی عمر محض 3 سے 4 ماہ کی ہوگی، جبکہ اس کے پاس ایک بلی موجود ہے اور یہ ایک دم اس بچی پر یا اس بچے پر حملہ کر دیتی ہے۔ جب سے یہ ویڈیو سامنے آئی ہے تو اس کے بعد جو بات چل رہی ہے وہ یہ کہ جس طریقے سے شہروں میں کتوں کو زہر دے کر ختم کیا جاتا ہے، اسی طرح سے بلیوں کو بھی ختم کیا جانا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ جو طریقہ کتوں کو ختم کرنے کے لیے اپنایا جا رہا ہے وہ بھی غلط ہے۔ کسی جانور کو نقصان پہنچانے یا اس کو مار دینے کی اجازت ہمارے دین میں نہیں ہے۔ ہمارے پڑوسی دیش پاکستان کے سید منصور احمد شاہ نے کافی عرصہ مدینہ میں گزارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا مشاہدہ کیا اور پھر ایک کتاب لکھی جس میں وہ تمام حالات بیان کرتے ہیں۔ منصور احمد صاحب لکھتے ہیں کہ پاکستان کے ایک بیوروکریٹ نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد وہ مدینہ پاک آئے۔ پھر ایک ساتھ ہی سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہونے لگا اور کھانا پینا بھی ایک ساتھ کرتے تھے۔ ایک دن ہم سب مل کر کھانا کھا رہے تھے، کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس کھلے دروازے سے ایک بلی اندر آئی۔ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم نے اس بلی کو روٹی دے دی، جو کہ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کے کانٹوں سے بھی پیار تھا، اور یہ تو پھر بھی ایک بلی تھی۔ جب ہم نے بلی کو یہ روٹی پیش کی تو اس نے قبول کر لی، اور اس کے بعد اب ہونے یہ لگا کہ بلی اگلے روز پھر آ گئی اور ہم نے اسے روٹی کھلا دی۔ اس کے بعد اب ہر روز اس بلی کا یہ روٹین بن گیا۔ یہ محبت یہاں تک بڑھ گئی کہ اس بیوروکریٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان واپس جاتے ہوئے اس بلی کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور فوری طور پر انہوں نے اپنے تمام پہچان کا استعمال کیا اور کاغذی کارروائی مکمل کی اور تمام ضروری جگہوں سے اجازت نامے حاصل کیے اور ایک عالی شان سا پنجرہ تیار کروایا، اور اب بلی کے پاکستان جانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ اگلے روز صبح کی فلائٹ سے اس بیوروکریٹ کو مدینہ سے واپس اپنے دیش روانہ ہونا تھا، اور اس رات جب وہ سوئے تو نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے تم خیر و عافیت سے یہاں آئے ہو ایسے ہی واپس چلے جاؤ، بس ہماری بلی ساتھ میں مت لے جانا۔ اس حاجی صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس مدینے کی بلی کو اپنے ساتھ میں لے جاؤں۔ یہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 راتیں گزر گئی ہیں، یہ بلی ساری رات بیٹھ کر تمہارے کمرے کے باہر روتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ حضور مدد فرمائیے، یہ مجھے مدینہ سے دور لے جا رہے ہیں۔ دوستو، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی انسیت ہو، تو اتنا پیار ہو، اور پیارے نبی اس کے پاکستان جاننے کے متعلق بیوروکریٹ کو منع کر رہے ہیں، اور اگر کوئی شخص نبی کا نام لیوا رو رو کر دعا کرے، ان کی سنتوں پر عمل کرے، سنت کو اپنائے اور حدیث مبارکہ کو اپنی زندگی میں شامل کرے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کی بخشش نہ کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص کی شفاعت کیوں نہ کریں گے؟ دوستو، سماج میں کچھ من گھڑت اور بیہودہ باتیں کہی جاتی ہے، جیسے کہ بلی کا رونا بدشگونی ہوتا ہے۔ جس گھر میں بلی کے رونے کی آواز آئے تو سمجھ لیجئے کہ کسی کی وفات کا پیغام ہے۔ بڑوں کے قصے کہانیاں ایسی ہی مشہور ہے، جن میں بتایا جاتا ہے کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹ لے تو اس پر بھی بڑے من گھڑت قصے کہانیاں اور بلیف ہے، اور بلی راستہ کاٹ لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ اور کوئی شخص کسی سفر پر روانہ ہو رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ فوری طور پر اپنے سفر کو روک دے۔ بلی انسان سے محبت کرتی ہے، یہ اس کا انسان سے بے حد لگاؤ ہے، تو دوسری طرف بھی یہ بات بھی مشہور ہے اور دیکھا گیا ہے کہ بلی ایک ایسا جانور ہے جو اپنے پالنے والے کے ساتھ ہمیشہ
مانوس رہتی ہے اور برسوں بعد بھی اسے پہچان کر اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ لیکن اگر بلی کی بات کی جائے تو بلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ جانور تھا، اور اس کا تذکرہ مختلف احادیثوں میں ملتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر بلی کچھ کھانے میں سے کچھ کھانا کھا جائے، وہ کھانا پلید اور ناپاک نہیں ہوتا بلکہ پاک رہتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک عورت کچھ کھانے کی چیز دینے آئی۔ جب وہ پہنچی تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز پڑھ رہی ہے۔ جیسے ہی وہ عورت چیز رکھ کر نکلی تو ایک بلی آئی، اس نے ایک طرف سے اس چیز کو کھانا شروع کر دیا۔ نماز کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسی جگہ سے اسے کھایا جہاں سے بلی کھا رہی تھی، اور پھر فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ بلی پلید یا ناپاک نہیں ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلی کے پینے کے بچے ہوئے پانی سے وضو کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ تم پر حلال ہے، پاکیزہ ہے اور ناپاک نہیں ہے۔ دوستو، ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس نے بلی کو پال رکھا تھا لیکن ہاتھوں سے کھانے کے لیے کچھ دیتی نہیں تھی، نہ ہی اسے پینے کے لیے کچھ دیتی، اور نہ ہی وہاں سے آزاد کرتی تاکہ وہ خود زمین پر گرنے والے کیڑے مکوڑے کھا کر اپنا پیٹ پالے، اور وہ عورت اس بلی پر ظلم کرتی تھی، تو یہ عورت اسی کے چلتے عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ پیارے دوستو، عربی میں حریرہ کا مطلب بلی ہوتا ہے، اور اسے آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یاد آئے ہوں گے۔ ان کی بلیوں سے محبت کے چلتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ابو حریرہ کا لقب دے دیا، اور پھر وہ اس نام سے اتنے مشہور ہوئے کہ ان کے اصل نام کو لے کر علماء اور اتہاس کاروں میں اتنا اختلاف پایا جاتا ہے کہ 30 کے قریب مختلف نام بتائے جاتے ہیں۔ آخر سب نے ان کے لقب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتفاق کیا۔ دوستو، کیا آپ کو بلی پسند ہے؟ کیا آپ نے بھی اپنے گھر میں بلی پال رکھی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور آپ اپنی بلی کو کس نام سے بلاتے ہیں یہ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا یہ ویڈیو بے حد پسند آیا ہوگا۔ آج کی ہماری ویڈیو کے بارے میں آپ دوست اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دے۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔